I'll try to prove you guys इंशाल्लाह आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस्लाम से बढ़कर कायनात में कोई भी बड़ा पर्पस नहीं है, और कुरान और सीरा से बढ़कर साइकोलॉजी को एपिटोम पे लेके जाने वाली और कोई भी चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल नहीं रखी। तो ये तो गुफ्तगू का पर्पस है कि जब मैं क्लियर ना कर सकूं तो इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो सोचिए जरा, जिंदगी का जब पर्पस क्लियर ना हो इंसान को तो क्या क्या मुसीबतें आ जाएगी। इंसान की केमिस्ट्री डिमांड कर रही होती है कि भाई जिस दुनिया में मैं आया हूं, इस दुनिया के बारे में चूंकि मुझे कुछ पता नहीं है, अपने बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, सो लेट मी ट्राई टू फिगर आउट इन दिस वर्ल्ड कि मैं कौन हूं, मेरी प्लेसमेंट यहां पर क्या है, मैं क्या करने के लिए आया हूं। अल्लाह ताला ने नबियों के कत्ल को भी बर्दाश्त कर दिया। लोग नबियों को कत्ल करते गए, अल्लाह ताला और नबियों को भेजते गए। लोग किताबों पे अपने हाथ फेरते गए, अल्लाह ताला और किताबें भेजते गए ताकि इंसानों को बता सके कि ये जो भी तुमने आइडेंटिटीज बनाई है दुनिया में, या ये जितनी भी तुमने चीजें मुंसलिक की है अपने आप के साथ इस दुनिया में, जिसके बेस पे तुम अपनी औकात बनाते हो, जिसके बेस पे तुम अपने आप को कामयाब या नाकामयाब समझते हो, जिसके होने पे तुम्हें खुशी मिलती है, जिसके ना होने पे तुम्हें डर लगता है, उसकी कोई भी औकात नहीं है। तुमने खुद को डिसऑनर किया है। तो मैंने लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम बनाया। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब जब इंसान इस्लाम को छोड़ के, कुरान को छोड़ के, सीरा को छोड़ के, नबियों के फलसफे को छोड़ के किसी और फलसफे की तरफ जाएगा, वो खुद को डिग्रेड करेगा। मैं जो आज केस प्रेजेंट करने जा रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आई हैव एवर प्रेजेंटेड बिफोर एन ऑडियंस। यानी इतना इंपॉर्टेंट केस है, इतनी इंपॉर्टेंस है इस केस को समझने की कि दिस कैन लिटरली चेंज द वे वी बिहेव एंड वी लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। I'll try to prove you guys इंशाल्लाह आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस्लाम से बढ़कर कायनात में कोई भी बड़ा पर्पस नहीं है, और कुरान और सीरा से बढ़कर साइकोलॉजी को एपिटोम पे लेके जाने वाली और कोई भी चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल नहीं रखी। और एट द सेम टाइम मुसलमानों से नीच शायद ही पूरी दुनिया में करंट डायनामिक्स में कोई मखलूक है मेंटल स्टैंडर्ड्स के एतबार से। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू टुडे। और मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स इस बारे में आपके सामने पेश करूंगा, एंड आई विल आल्सो कीप यू एंगेजिंग and letting you ask the questions whenever you want, so that this will become a very fruitful session for all of us. अब मैंने आपके सामने केस प्रेजेंट किया, मैंने आपको कहा कि इस्लाम से बढ़कर दुनिया में कोई भी बड़ा पर्पस नहीं है, और कुरान और सीरा से बढ़कर कोई और सुपीरियर साइकोलॉजी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मुसलमानों का करंट हाल देखते हुए इंसान को समझ आता है, व्हेन यू लुक थ्रू द राइट लेंस फ्रॉम द कुरान एंड सीरा, आपको समझ आता है कि हम जितना बड़ा ऑनर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इंसानों को दिया था, बल्कि मुसलमानों को दिया था, किताब रखने वालों को दिया था, नबी को मानने वालों को दिया था, उतना ही हमने उस ऑनर के साथ गद्दारी की। और इवेंचुअली व्हाट हैपेंड अराउंड अस इज सो मच विजिबल दैट हमारे सामने हमारी जवानी में लाखों बच्चों और बच्चियों को कत्लेआम किया गया, खुले तौर पर धमकियां दी जाती है, जेनोसाइड करवाया जाता है, और हम कुछ भी नहीं कर पाते। यहां तक कि कुछ लोग ऐसे सामने आते हैं जिनसे कहा जाता है कि तुम तो इक्तिदार में हो, तुमने तो इस्लाम के नाम पे बल्कि तुम्हारा तो नाम मुसलमान है और इस्लाम के नाम पे तुमने इक्तिदार लिया हुआ है, और तुम अपने जुलूसों में, तुम अपने रैलीज में, तुम अपनी कम्युनिटीज में तस्बीहां फेरते रहते हो, और तुम कलमात पढ़ते रहते हो, कुरान की आयतें सुनाते रहते हो। तो जब वहां जाने का वक्त आ जाए, वहां क्यों नहीं जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि अभी इस्लाम हमें इस चीज का हुक्म नहीं देता है, हम इस काबिल नहीं है कि हम ये हुक्म पूरा कर सके, तो जो होता है उसको होने दे, आपका काम है चुप रहना। अगर आप इस बारे में बात करते हो तो आप खारिजी हो। अगर आप उन लोगों के बारे में बात करते हो जो इक्तिदार में है और जिनको आप प्रेशर पॉइंट्स के थ्रू उनकी नब्ज पकड़ के उनसे वो इकदाम करवाना चाहते हो जो कि उनसे करवाने जो कि वो करने चाहिए थे, तो आप खारिजी डिक्लेयर हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो मैंने जो स्टेटमेंट दिया है कि इस्लाम से बढ़कर कोई मकसद नहीं है,
اور قرآن اور سیرہ سے بڑھ کر کوئی بھی انسان کی سپیریئر سائیکالوجی نہیں ہے, یا انسان کی سائیکالوجی کو ابٹوم تک پہنچانے والی چیز نہیں ہے. سو لیٹ می آسک یو گائز, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن پرپز؟ جی, اگر پرپز کے تحت جو پرپز آپ نے کہا کریٹر نے ہمارا بنایا ہوتا ہے, جس طرح ہم کوئی چیز جب بناتے ہیں تو اس کو پرپزفلی بناتے ہیں. یہ مائک ہے تو ایک پرپز کے تحت اس کو بنایا گیا ہے, کیمرہ آپ کے سامنے ایک پرپز کے تحت اس کو بنایا گیا ہے, میرے ایئر بڈس لگے ہوئے ایک پرپز کے تحت بنایا گیا ہے. تو اگر پرپز کے تحت چیز نہ رہے یا پرپز کے خلاف چیز جائے, کیا ہوتا ہے؟ واٹ ہیپنس؟ میننگ لیس ہو جاتا ہے. آلرائٹ جی فاطمہ, تو یہ تو گفتگو کا پرپز ہے کہ جب میں کلیئر نہ کر سکوں تو اتنی بڑی مصیبت آ جائے گی. تو سوچے ذرا, زندگی کا جب پرپز کلیئر نہ ہو انسان کو تو کیا کیا مصیبتیں آ جائے گی, اور جب پرپز ہی غلط ڈال دے انسان تو پھر سوچے اس سے کیا کیا مصیبتیں آ سکتی ہے, کیا کیا معاملات آ سکتے ہیں. بہرحال لیٹ می میک یو انڈرسٹینڈ کہ میں جو ایک کیس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی کیا امپورٹنس ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یا جتنے بھی لوگ ابھی تک آئے ہیں, ہر کسی کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ایک سوال گونجا ہی گونجا ہے, اور اس ایک سوال کے تحت انسانوں نے اپنی آئیڈینٹیز بنائی ہے, الگ الگ قسم کی آئیڈینٹیز بنائی ہے. وہ کیا سوال ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں کون ہوں. ہر انسان کے ذہن میں ایک نہ ایک مرتبہ زندگی, کم سے کم میں کہہ رہا ہوں ایک نہ ایک مرتبہ یہ سوال آتا ہی آتا ہے کہ میں کون. کوئی بھی ہو, کہیں پر بھی ہو, افریقہ کے جنگلز میں ہو یا آرکٹک کے سنو ماؤنٹینز میں ہو یا کسی بھی صحرا یا کسی بھی سٹی میں ہو, یہ سوال آتا ہی آتا ہے. اور یہ سوال جو ہے فطرہ کی آواز ہے. فطرہ سے بھی ڈیپ اگر میں جاؤں, یہ انسان کی کیمسٹری کی آواز ہے. انسان کی کیمسٹری ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی جس دنیا میں آیا ہوں, اس دنیا کے بارے میں چونکہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے, اپنے بارے میں مجھے کچھ پتا نہیں ہے, سو لیٹ می ٹرائی ٹو فگر آؤٹ ان دس ورلڈ کہ میں کون ہوں, میری پلیسمنٹ یہاں پر کیا ہے, میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ انیٹ آواز ہے انسان کے اندر سے جو آ رہی ہوتی ہے, بلکہ کیمسٹری انسان کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. اور اس سوال کی تلاش میں انسانوں نے اپنی ڈفرنٹ آئیڈینٹیز بنائی, اور ڈفرنٹ آئیڈینٹیز کے تحت اپنے الگ الگ مقاصد بنائے, یا وائس ورسا. کسی نے کہہ دیا کہ میں عرب ہوں تو تم عجم ہو, اور کسی نے کہہ دیا کہ میں گورا ہوں تو باقی کالے ہیں. کسی نے کہہ دیا ہم انگریز ہے تو ہم بہتر ہے, ویسٹ سے ہے. تو کسی نے کہہ دیا میرا بلیف سسٹم چونکہ جوش ہے تو میں چوزن ون ہوں, باقی سب میرے غلام ہے. اور کسی نے کہہ دیا نہیں, میں تم سے بہتر ہوں. تو اس سوال کی کھوج میں انسانوں نے جو اپنی عقل سے الگ الگ معاملات پیش لائے, اپنی سمجھ سے الگ الگ استدلال کیے, اس استدلال کی بیس پہ انسان نے اپنی الگ الگ آئیڈینٹیز بنائی. اب ایسا کیوں کیا انسان نے, اس کا میں آپ کو میں نے آنسر آپ کو اس سے پہلے دیا ہے, اور اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انسان کے ڈیزائن میں اللہ عز و جل نے ایسی کیمسٹری رکھی ہے مالیکولر لیولز پہ, جہاں پر وہ کیمسٹری ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی. انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. ہم لوگ کہاں کی مخلوق ہے؟ کون؟ جنت کی مخلوق ہے. لیکن جب اس دنیا میں اللہ عز و جل نے بھیجا, آپ کو ہی پتا ہے, مجھے ہی پتا ہے, امتحان کے طور پر وہ ساری کی ساری میموریز, وہ ساری کی ساری کنڈیشننگ جو جنت کی تھی اس کو مٹا دیا اللہ عز و جل نے. اور انسان کیا کرتا ہے, انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو ایز این ایلین اس دنیا میں انٹر ہوتا ہے, اور اللہ نے کہا تھا کہ تم ایز این ایلین اس دنیا میں انٹر کرو گے. کچھ مدت تمہیں دی جائے گی, کچھ وقت تمہیں دیا جائے گا, کچھ معاملات تمہارے ساتھ پیش ہوں گے, کچھ معاملات تمہیں پیش کرنے ہوں گے, اور واپس سے تمہیں کہاں لے کے جاؤں گا؟ شاباش, جنت کی طرف لے کے جاؤں گا. تو سوچے ذرا آپ, کوئی ایلین ابھی ارتھ پہ آ جائے, اچانک سے ارتھ پہ آ جائے, وہ کیا پوچھے گا خود سے؟ میں یہاں کیا کر رہا ہوں, یہ کون سی جگہ ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس ایلین کی اگر آپ میموری اریز کر دو, اس کا جو پریویس پلانٹ تھا اس کی میموری آپ زیرو کر دو, اب وہ ایلین کیا پوچھے گا؟ میں کون ہوں؟ وہ ایلین ایگزسٹینشل کرائسس میں جائے گا. تو وہ ایگزسٹینشل کرائسس ہر کسی شخص کے یہاں آئی ہے. اسی لیے الگ الگ طرح کے فلاسفرز آئے, اسی لیے الگ الگ طرح کے مجدد محقق آئے, اسی لیے الگ الگ قسموں کی سوسائٹیز اور آئیڈینٹیز بن گئی, بلیف سسٹمز انسانوں نے کریٹ کیے, اور جو بلیف سسٹم اللہ نے بھی دیے تھے ان کو بھی اپنی طرف سے ملائن کرنے کی کوشش کی آنے والی ہر کسی ایک دوسری جنریشن میں.
سو ہوا کیا, انسان چونکہ جنت کی مخلوق ہے اور جنت میں انسان کی ایک آئیڈینٹی ڈیفائن تھی, تو وہ جنت کا جو میک اپ ہے وہ انسان اس دنیا میں لے کر آتا ہے, اور وہی جنت کا میک اپ انسان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کلیئر کر کے میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, سو دیٹ میری کیمسٹری سٹیبل ہو جائے. میں نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا آپ کو, اس لیے تاکہ میری کیمسٹری سٹیبل ہو جائے تو انسان اس تلاش میں ہوتا ہے کہ میں کون. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس تلاش میں نے آپ کو کہا انسانوں نے الگ الگ آئیڈیالوجیز بنائی, چونکہ پریویس میموری تو ساری کی ساری اریز ہوتی ہے, امتحان کے طور پہ بھیجا. کیمسٹری کو ان کی ڈیمانڈ ہوگی, جو میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے. مالیکولر ڈیمانڈ ان کی ہوگی کہ کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی کے ساتھ, کوئی نہ کوئی پرپس کے ساتھ وہ خود کو جوڑے, اور اپنے کم عقلی کی وجہ سے, کم فہم کی وجہ سے, بیوقوفی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, معاشرے کی پریشر کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے وہ کوئی نہ کوئی آئیڈینٹی بنائے دیں گے, اور الگ الگ آئیڈینٹیز کو سپیریئر ڈکلیئر کر دیں گے. پھر جب آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر فساد فی الارض کریں گے اور خون ریزی کریں گے, اور آپ ایسی مخلوق کو بنانے والے ہو, جبکہ ہم فرشتے آپ کی دن رات اطاعت کرتے ہیں. تو یار ابھی آپ کیا کرنے جا رہے ہو, what are you going to do. تو یہ ڈائلوگ خود فرشتوں نے کیا, فرشتوں کو پتا تھا یہ ہونے والا ہے, اور ایسا ہی لوگوں نے کیا بھی. اسی وجہ سے ہمیں اس لیول کی ڈائیورسٹی دنیا میں مل گئی. انسانوں نے اپنی عقل کے دم پہ, فکر کے دم پہ, استدلال کے دم پہ, کسی ڈر کی وجہ سے, کسی لالچ کی وجہ سے الگ الگ چیزوں کو اپنا زندگی کا مقصد بنا دیا. کچھ ایسے انسان آگے, بلکہ میجورٹی آف دا انسان تو ہمیں اس طرح کے دکھتے ہیں جن لوگوں نے نان نفقہ روٹی, جو کہ انسان کی نیڈز تھی, ضرورت تھی اس دنیا میں معاملہ چلانے کو, اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیا. اور کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو اسی معاملے میں موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں, جو اسی معاملے میں گزر جاتے. کچھ اس طرح کے انسان آئے جن نے کوئی آئیڈیالوجی کریٹ کی, یا کوئی اپنا مین میڈ ریلیجن کریٹ کیا, اور الگ الگ چیزوں کے سامنے سجدہ کیا, اور ان آئیڈینٹیز کے بیس پہ, اس مذہب کے بیس پہ, یا اس ریلیجن کے بیسس پہ اپنے آپ کو سپیریئر ڈکلیئر کر دیا, تاکہ وہ جنت کا ہائی ان کو مل سکے جو جنت میں ان کو مل رہا تھا, اور دوسروں کو خود سے نیچا ثابت کر سکے, اور اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کر سکے, اور اس وجہ سے دوسروں پہ چڑھائی بھی کی. کچھ ایسے انسان آئے جنہیں نیشنلزم کو آئیڈینٹی بنائی, ٹرائبلزم کو آئیڈینٹی بنائی, فیملی کو آئیڈینٹی بنائی. اور کچھ ایسے انسان بھی رہے جو کنفیوز رہے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے, جو حقیقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات ہیں. سو یہ کہانی ہے جو کہ انسانوں نے ابھی تک رچی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب چیلنج کیا تھا نا اپنے وقت کے بادشاہ کو اور اپنے وقت کے بلیف سسٹم کو, تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا جو بادشاہ تھا, اس نے اس ریلیجن کو, جس ریلیجن کو لوگ فالو کر رہے تھے, اپنے آپ کو اس کا پروڈکٹ ڈکلیئر کر دیا تھا. یعنی اس نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی بت ہے, یا جتنے بھی یہ ان کے خدا ہے, ان لوگوں نے اس بادشاہ کو چنا ہوا ہے ان کی حفاظت کرنے کے لیے, اور یہ بہت عظیم ہستیاں ہیں, اور انہی کی پیروی کر کے آپ لوگ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہو, آپ کو زندگی میں بہتری مل سکتی ہے, آپ کی زندگی میں برکت آ سکتی ہے, آپ کے معاملات درست ہو سکتے ہیں, بارش ہو, ہوا ہو, پانی ہو, بچے کی بیمارداری ہو, بزرگی ہو, کمزوری ہو, پریشانی ہو, یہی لوگ آپ کی دور کر سکتے, اور ان لوگوں نے مجھے منسلک کیا. سو انسانوں نے کیا کیا, اندر سے تو ڈیمانڈ ہے انسان کی ان ساری چیزوں کی, تو اس ڈیمانڈ کو یوز کیا, الگ آئیڈینٹی بنا دی, اپنے آپ کو اس آئیڈینٹی میں سب سے اوپر پلیس کر دیا, اور ان کو بتایا جب تک تم اس رستے پہ ہو تو ٹھیک ہو, تم اس رستے سے ہٹ جاؤ گے تو تمہاری بربادی ہے. اور اللہ عز و جل کیا کرتے رہے, جب انسانوں نے اپنی ملٹیپل آئیڈینٹیز بنائی, 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجتے گئے, پے در پے انبیاء کو بھیجتے گئے اللہ تعالیٰ, پے در پے کتابیں بھیجتے گئے اللہ تعالیٰ, پے در پے اپنے ولیوں کو بھیجتے گئے اللہ تعالیٰ, یہاں تک کہ اتنے نبی بھیجے اللہ تعالیٰ نے کہ لوگ جو کسی اور آئیڈینٹی کے بن چکے تھے, کوئی اور سسٹم انہوں نے اپنا ڈیوائس کیا ہوا تھا, کوئی اور سوچ فکر, اور جو فکر میں کجی کی وجہ سے, کمی کی وجہ سے, کوئی بھی پرپز یا آئیڈینٹی جو انہوں نے ڈیفائن کی تھی, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قتل کو بھی برداشت کر دیا. لوگ نبیوں کو قتل کرتے گئے, اللہ تعالیٰ اور نبیوں کو بھیجتے گئے, لوگ کتابوں پہ اپنے ہاتھ پھیرتے گئے, اللہ تعالیٰ اور کتابیں بھیجتے گئے, تاکہ انسانوں کو بتا سکے کہ یہ جو بھی تم نے آئیڈینٹیز بنائی ہے دنیا میں, یا یہ جتنی بھی تم نے چیزیں منسلک کی ہے اپنے آپ کے ساتھ اس دنیا میں, جس کے بیس پہ تم اپنی اوقات بناتے ہو,
جس کے بیس پہ تم اپنے آپ کو کامیاب یا ناکامیاب سمجھتے ہو, جس کے ہونے پہ تمہیں خوشی ملتی ہے, جس کے نہ ہونے پہ تمہیں ڈر لگتا ہے, اس کی کوئی بھی اوقات نہیں ہے. تم نے خود کو ڈس آنر کیا ہے. تو میں نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بنایا تھا کہ سب سے احسن میں نے تمہیں بنایا تھا, سب سے بہترین میں نے بنایا تھا, لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ نے کہہ دیا ثم رددناہ اسفل سافلین, تم جہنم کو اپنے اعمال کی وجہ سے بھر دو گے, تم جہنم میں جاؤ گے, اس طرح سے تم اپنے آپ کو ڈس آنر کر دو گے. میں نے تمہیں سب سے بڑا پرپس دیا تھا, اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کتاب میں جاتے ہیں کہ جو آئیڈینٹی تم نے چوز کی ہے, جو پرپس تم نے چوز کیا, جس کے بیس پہ تم خود کو ڈیفائن کرتے ہو, جس کے بیس پہ تم اپنی کیمسٹری کو ٹیون کرتے ہو, جس کے بیس پہ تم اپنی نفسیات کو ٹیون کرتے ہو, وہ تو تم نے خود چوز کیا تھا. اور یہاں آ کے تم چھوٹے ہو گئے, یہاں آ کے تم نے نیچ لیول کی, تچی لیول کی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر دیا اور اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر دیا. اور ہوا کیا ایونچولی, اللہ تعالی نے کہہ دیا اب اس چیز کا جو فیصلہ ہوگا نا, ایونچولی سارا کا سارا جو اس چیز کا فیصلہ ہوگا, یہ شاید تمہیں یہاں پر سمجھ نہ آ جائے, لیکن قیامت کے دن تمہیں یہ سارے معاملے سمجھ آ جائیں گے. یہاں تک کہ آپ حیران ہو جاؤ گے, اللہ تعالیٰ جب نبیوں کو بھیج رہے تھے نا تاکہ انسانوں کا پرپز درست کر سکے, آئیڈینٹی درست کر سکے, کورس کریکشن کر سکے, تو ایسے بھی لوگ آئے جن لوگوں نے کہا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں, جن لوگوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اپنی چھوٹی عقل اور فہم کے عوض, اپنے کم ظرفی کے عوض, اپنی کم نظری کے عوض, انہوں نے اللہ تعالیٰ اور نبیوں کے فلسفے کو اپنے چھوٹے سے زندگی میں فٹ ان کرنے کی کوشش کی, اور واپس سے ڈیویٹ ہو گئے, اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا دیا یہی دین ہے, یہی اسلام ہے, یہی قرآن ہے, یہی نبی ہے, تمہیں بھی ایسے ہی رہنا ہے, تم اگر اس کے خلاف جاتے ہو تو تم برباد ہو جاؤ گے. ان کی بھی آئیڈینٹی اس طرح سے الائن کرنا سٹارٹ کر دی. اب میں نے آپ کو نا بڑی امپورٹنٹ بات کہی تھی سٹارٹ میں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی پرپز نہیں ہے, اور اسلام سے بڑھ کر کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, اور قرآن اور سیرہ سے بڑھ کر انسان کی سائیکالوجی کو اس کی اوج تک کوئی بھی اور چیز لے کے نہیں جاتی. میں نے کیوں کہا؟ میں نے اس لیے کہا کیونکہ جب انسان اسلام کو چھوڑ کے, قرآن کو چھوڑ کے, سیرہ کو چھوڑ کے, نبیوں کے فلسفے کو چھوڑ کے کسی اور فلسفے کی طرف جائے گا, وہ خود کو ڈیگریڈ کرے گا. کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو کہا کہ میں اس دنیا میں آدم اور اس کی مخلوق کو ایک پرپز دے رہا ہوں, وہ پرپز ان اٹ سیلف واز دا گریٹسٹ آف دا آل پرپز. وہ پرپز کیا تھا بتائے ذرا کوئی؟ مخلوقات کی, ارتھ کی. یہاں تک کہ اللہ نے کہا میں نے پہاڑ بنائے, میں نے زمین بنائی, میں نے ہوا بنائی, میں نے ریسورسز بنائے, میں نے پھل بنائے, میں نے میوے بنائے, میں نے جو کچھ بھی بنایا وہ کس کے لیے بنایا اس دنیا میں؟ انسان کے لیے بنایا. اور کیوں انسان کے؟ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ چلو آدم کے سامنے سجدہ کر لو, کیونکہ اتنا بڑا پرپز کا بوجھ لے لیا ہے اس نے, اتنا بڑا پرپز یہ فلفل کرنے والا ہے, ذمہ داری لے لی اتنے بڑے پرپز کی. اور ہم نے کیا کر دیا؟ ہم سب نے اپنے اپنے حساب سے اللہ کی ہی کتاب سے پک اینڈ چوز کر کے اپنے نفسیاتی کمزوریوں میں اس کو فٹ ان کر کے کہہ دیا بس یہی ہمارے جینے کا مصرف اور منصب ہے. اللہ تعالیٰ گرینڈ پرپز دے گئے تھے, اللہ تعالیٰ گریٹسٹ آف دا آل آئیڈینٹیز دے گئے تھے, اللہ تعالیٰ سب سے ہائیسٹ آنر دے گئے تھے, ہم نے خود کو ڈیگریڈ کیا. اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس دنیا کا ڈیزائن بنا رہا تھا اور میں نے تمہیں تخلیق کیا, میں نے تم سب کو اس دنیا کا ڈیزائن دکھایا, میں نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اس کی مخلوق نکالی, ہم سب وہاں پر موجود تھے, اور اللہ تعالیٰ اپنا گرینڈ ڈیزائن بتا رہے تھے. اور انسانوں نے یہ گرینڈ ڈیزائن لے لیا. انسانوں نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, کہ میں نے جو یہ گرینڈ ڈیزائن رکھا تھا, گرینڈ پرپز رکھا تھا, میں نے یہ زمین کو دیا, میں نے یہ آسمان کو دیا, میں نے یہ پہاڑوں کو دیا, اور سب نے کیا کیا؟ سب نے منع کر دیا, اور انسان نے یہ پرپز لے لیا. اور اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں کیا کہتے ہیں کہ جب میں یہ سارا کا سارا گرینڈ ڈیزائن تمہیں دکھا رہا تھا اور میں نے
سب کی سب آدم کی اولاد کو آدم کی پشت سے نکالا علیہ السلام سے، اور سوال پوچھا کہ کیا تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو؟ تو تم سب نے کیا کہا تھا اس وقت؟ جی کالو بلا، کہ جی یا رب کیسی باتیں اب کر رہے ہو، آپ کو رب نہ مانے تو کس کو مانے؟ آپ کے سارے معاملات ہمارے سامنے، 7 زمین 7 آسمان، فرشتے چرندے پرندے، آپ کا پاور، آپ کا جلال، آپ کی قدرت، آپ کی عظمت، سب کچھ ہمارے سامنے، تو کیوں نہ آپ کو رب مانے؟ بالکل ہم سارے تسلیم خم کرتے آپ کے سامنے۔ تو اللہ نے بولا جس دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہاں پر اس پرپس کو واپس اچیو کرو گے، جو میں امانت تمہیں دے رہا ہوں، جس سے پہاڑوں نے انکار کر دیا، جس سے زمین نے انکار کر دیا، جس سے آسمانوں نے انکار کر دیا، تم اس چیز کے پاسباں بنو گے؟ تو تم نے کیا کہا تھا اس وقت؟ جی بنیں گے، بالکل ہم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس پرپز کو تم اس دنیا میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہو اور الگ الگ آئیڈینٹیز اپنی فارم کر لی ہوتے ہو، جس کی وجہ سے تم کانفلکٹ میں آ جاتے ہو اور فساد کرتے ہو، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہو، قتل عام کرتے ہو، جو فرشتوں نے خود کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تم نے تو تب مجھ سے وعدہ کیا تھا، تم نے تو تب اپنے پرپز کو تسلیم کیا تھا اور سمجھا تھا جبکہ میں نے تمہیں ابھی اس دنیا میں بھیجا بھی نہیں تھا۔ تم نے تو تب اپنی آئیڈینٹی کلیئر کی تھی، تب اپنی آئیڈینٹی ڈکلیئر کی تھی جب میں نے تمہیں اس دنیا میں ابھی بھیجا بھی نہیں تھا۔ تم نے کہا تھا قالو بلا، جی ہم آپ کی غلامی میں حاضر ہیں، ہم آپ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، آپ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو آپ کا بندہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ کون سا سٹیٹمنٹ ہے؟ آئیڈینٹی کا سٹیٹمنٹ ہے کہ پرپس کا سٹیٹمنٹ ہے؟ آئیڈینٹی کا، شاباش۔ یہ غلام ہوں، بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا، آپ کی نہ مانوں تو کس کی مانوں؟ آپ کو رب تسلیم نہ کروں تو کس کو کروں؟ یہ کیسا سوال بھی مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مجھے اپنا رب مانتے ہو؟ کیوں نہ مانوں میں آپ کو اپنا رب؟ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں نے کہا کہ میں نے یہ ڈیزائن بنایا، گرینڈ ڈیزائن، اور میں تم سب مخلوقات سے پوچھ رہا ہوں کون اس کی امانت لے گا، تو تم نے خود کیا کہا تھا؟ ہم لیں گے اس چیز کی امانت، جی ہم لیں گے اس چیز کی امانت۔ تو یہ پرپس کا سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ آئیڈینٹی کا سٹیٹمنٹ ہے؟ پرپس کا سٹیٹمنٹ ہے، پرپس کا سٹیٹمنٹ ہے، جی پرپس کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اور اللہ عز و جل کیا کہہ رہے؟ اللہ عز و جل کہہ رہے کہ ہم نے پے در پے تم تک نبی پہنچائے، ہم نے پے در پے تم تک آیتیں پہنچائی، ہم نے پے در پے تم تک کتابیں پہنچائی، تاکہ جس بٹکے ہوئے پرپس کی طرف تم جا چکے ہو، جس کی وجہ سے انسان نے تباہی مچائی ہوئی ہے، تمہیں وہاں سے واپس لایا جائے اور تمہیں تمہارا اوریجنل پرپس یاد دلایا جائے، اوریجنل آئیڈینٹی تمہیں تمہاری یاد دلائی جائے۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ جس کو یہ آئیڈینٹی سمجھ آ گئی، جس کو یہ پرپس یاد آ گیا، سمجھ آ گئی، اس نے جب ایمان لایا اس چیز پہ، یعنی اس نے جب سر تسلیم خم کیا آپ اس دنیا میں کہ ہاں بات تو یہی ہے سچی، اندر کی فطرت کی آواز تو یہی ساری تھی، تو اس پہ اب ہم نے ذمہ داری ڈال دی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جی اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بڑا سمپل سا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب جس کو یہ بات سمجھ آ گئی، بلکہ آنی تو سب کو تھی، بہرحال جس کو سمجھ آ گئی، اب اس کو ہم نے ایک مشن پہ لگا دیا۔ وہ مشن کیا ہے؟ کہ پوری کی پوری انسانیت کی خیر اور بہتری کے لیے تم اپنی زندگی صرف کرو گے۔